अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। नवाज़ शरीफ साहब ने नून लीग के पॉलिसी फ़ैसले को वीटो कर दिया और ये फ़ैसला जिसके बारे में मैंने आपसे चंद दिन पहले ज़िक्र किया था, वो मुशावरती इजलास जिसमें मुस्लिम लीग नून के मुफाहमत या मुज़ामत दोनों बयानियों में से किसी एक बयानिए का इंतखाब होना था। और बहुत सारे लीडर्स ये बात कह रहे थे कि मुफाहमत की राह पर चलना चाहिए और उसमें शहबाज शरीफ साहब भी शामिल थे। लेकिन आज लंदन से इस हवाले से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। वो पेशरफ्त क्यों हुई, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके मुज़मरात क्या होंगे, ये मैं अभी आपको आगे चल के बताऊँगा। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये तस्वीर देखें जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये तस्वीर है नवाज़ शरीफ साहब की जो अपने पोते के साथ बैठे हुए हैं लंदन में कैम्ब्रिज ग्राउंड में। अच्छा, कुछ लोगों को तो इस तस्वीर में ये नज़र आ रहा होगा कि ये पाकिस्तान का एक कन्विक्टेड पर्सन है, शख्स है, सज़ा याफ्ता है और ये मुल्क से बाहर बैठा हुआ है और अपने पोते पोतियों के साथ ग्राउंड में बैठ के खेल रहा है। किसी को ये नज़र आएगा कि ये यहाँ से इलाज कराने के लिए बाहर गए थे लेकिन इन्होंने अपना इलाज नहीं कराया और इस वक्त किसी पार्क में बैठ के धूप सेक रहे हैं। और अगर इमरान खान साहब ये तस्वीर देखेंगे तो उनको ये नज़र आएगा, बल्कि शेख रशीद की लहजे में अगर बात करें तो उनको वो रंज याद आएगा जो नवाज़ शरीफ साहब उनको देकर पाकिस्तान से लंदन रवाना हुए। लेकिन अगर आप इसको हर किस्म की तासुब की ऐनक उतार के देखें और जिस तरह मैंने जिस तरह इस तस्वीर को देखा, मुझे तो इस तस्वीर में कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आया जो पाकिस्तान का 3 मरतबा का वज़ीर आज़म रह चुका हो। मुझे इस तस्वीर में कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आया जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह हो। मुझे कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आया जिसके गिर्द पाकिस्तान की सियासत घूमती है, चाहे वो एंटी नवाज़ शरीफ की शक्ल में हो या प्रो नवाज़ शरीफ की शक्ल में। मुझे तो इस तस्वीर में सिर्फ एक ऐसा शख्स नज़र आया जो अपने पोतों के साथ बैठा है। एक पोता उसके साथ बैठा है जबकि दूसरा पोता पोलो खेल रहा है। और इस वक्त इस जो शख्स है इसके चेहरे के ऊपर जो खुशी और इनबसात के तासुरात नज़र आ रहे हैं, वो उसको बयान करने के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं, ये तो सिर्फ महसूस किए जाते हैं। जब मैं ये तस्वीर देख रहा था तो मुझे वो एक लम्हा याद आया जब अल्लाह ताला ने मेरे यहाँ पहले बेटे की विलादत हुई और वो जब मेरे वालिद साहब ने अपने पोते को उठाया और फिर उसके कान में अज़ान दी, फिर उसको शहद चटाया, मुझे वो सारे मनाज़र याद आए। और फिर मुझे वो वक्त भी याद आया कि जब मैंने उनको बताया कि जनाब अब आपका जो पोता साहब हैं वो अब यूनिवर्सिटी के अंदर चले गए, उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, तो इस वक्त उनके चेहरे पे ऐसी खुशी के तासुरात थे जिसको मैं अल्फाज में शायद बयान ना कर पाऊँ। और आप में से भी वो लोग जो इस तजर्बे से गुज़रे हैं, शायद उनके पास भी ऐसे अल्फाज नहीं हैं इस खुशी के ऐसे तासुर को बयान करने के लिए। और ऐसा ही तासुर मुझे नवाज़ शरीफ साहब की इस तस्वीर में नज़र आया कि वो ये सोच रहे होंगे जब वो तस्वीर ये बन रही थी या जब वो अपने पोतों के साथ कैम्ब्रिज ग्राउंड में गए थे जहाँ पे उनके पोते ने उनको बताया होगा कि जनाब दादाबू मेरे जो है आज एक पोलो का मैच है, तो आपकी मुझे खुशी होगी कि आप वो पोलो का मैच मेरे साथ देखने चलें। और दादा अपने पोते की खुशी के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पार्क में गया और वहाँ पे उसको पोलो खेलते हुए देखता रहा। तो बड़ी ये एक ताज़गी भरा एक जेस्चर है जो इस तस्वीर में नज़र आ रहा है। लेकिन जो देखने वाले हैं वो उसमें से 100 नकाइस भी निकालेंगे, उसमें से खामियां भी तलाश करेंगे, ट्वीट्स भी करेंगे कि जनाब ये शख्स तो यहाँ से इलाज के लिए गया था, वहाँ पे जनाब मौजें मार रहा है, धूप सेक रहा है, पोतों के साथ लेके ग्राउंडों में घूम रहा है। इस किस्म की बेशुमार बातें हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब देखने वाले ही जज कर सकते हैं कि कौन सा आपने एंगल लेना है, अच्छाई का पहलू तलाश करना है या बुराई का पहलू तलाश करना है। आपने ख़ुद ये देखना है कि जो तासुर आप ले रहे हैं वो तासुर कैसे है। जो मेरे ज़हन में तासुर आया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप भी इस तस्वीर को देखें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका इस तस्वीर को देख के आपके जहन में कौन सा तासुर आया। डेफिनेटली जो भी आपकी राय है वो यकीनी तौर पर मेरे लिए बड़ी मोहतरम है। अब बात करते हैं उस वीटो की जो जनाब नवाज़ शरीफ साहब ने लंदन से मुस्लिम लीग नून के एक इजलास में किया है और वो वीटो किया है। उन्होंने मुफाहमत और मुज़ामत
کے بیانیے کے اوپر۔ لندن میں جو مسلم لیگ نون کے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کافی دن سے نواز شریف صاحب، یعنی کہ جب سے وہ اجلاس ہوا تھا جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا مشاورتی اجلاس کی میں نے پوری رداد آپ کو سنائی تھی، تو اس دن کے بعد سے نواز شریف صاحب مسلسل اس معاملے پر سوچ و بچار میں مصروف تھے۔ ان کے مختلف جو اپنے دوست احباب ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، ان لوگوں کے ساتھ بھی رابطے میں تھے جو مزاحمت کے قائل ہیں، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی رابطے میں تھے جو مفاہمت چاہتے ہیں۔ لیکن اس تمام مفاہمت اور مزاحمت کی لڑائی میں جو انہوں نے اپنا فیصلہ صادر کیا ہے وہ مزاحمت کے حق میں ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت رائے عامہ اس حد تک ڈیولپ ہو چکی ہے کہ اب ہم ذرا سا بھی پیچھے ہٹیں گے تو اس کا ہمیں بیک لیش آئے گا، اس کا ہمیں نقصان ہوگا، کیونکہ مسلم لیگ نون کے ووٹر سپورٹرز تو اپنی جگہ، لیکن پیپل ایٹ لارج جو ہمارے ووٹر اور سپورٹر نہیں بھی ہیں، جو مسلم لیگ نون کو پسند کرتے ہیں یا جو اس وقت ہمارے اس بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں، ووٹ کو عزت دو اور عدم مداخلت کی، سیاسی امور میں عدم مداخلت کی، اسٹیبلشمنٹ کی، تو یہ ان کے لیے ایک سیٹ بیک ہوگا، اور کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو تو کسی نہ کسی اصول پر کھڑا ہونا ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اپنے اس اصول پر کھڑا ہونا چاہیے، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر ہم نے اتنا فاصلہ طے کر لیا تو ہم تھوڑا سا اور بھی فاصلہ طے کر سکتے ہیں، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اپنے اصول پر قائم رہنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے جس کے بعد اب اگر ہم غور کریں تو مسلم لیگ نون واپس اپنے بیانیے کی طرف پلٹ رہی ہے۔ جو مزاحمتی کیمپ کے چند لوگ تھے جن میں احسن اقبال صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ دوبارہ طاقت انہوں نے کچھ پکڑی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب کے لیے بھی انہوں نے اس اجلاس میں چند ہدایات بھی دی ہیں۔ انہوں نے شہباز شریف صاحب سے کہا ہے کہ آپ نے پنجاب میں تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے جو حکمت عملی طے کی ہے، وہ اگر آپ اپنا یہ والا شوق پورا کرنا چاہیں تو آپ کر لیں، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ جہاں سے بھی آپ کو اس بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، میرا نہیں خیال کہ آپ کے ساتھ اس طرح کا تعاون کیا جائے گا۔ انہوں نے جو دوسری بات کی ان سے وہ یہ تھی کہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے سے پہلے اگر آپ کو اس بات کا ادراک ہو جائے، یعنی کہ جو بات میں نے آپ سے کی ہے کہ وہ درست ہے، تو پھر آپ تحریک عدم اعتماد فائل مت کیجیے گا، کیونکہ اگر تحریک عدم اعتماد آپ نے فائل کر دی تو مجھے کامیابی کے علاوہ کوئی اور بات منظور نہیں ہوگی۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے تحریک عدم اعتماد موو کر دی تو اس کے بعد میں یہ بات نہیں سنوں گا کہ جناب فلاں بات ہو گئی، فلاں گروپ نے ہمیں ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا وہ نکل گیا، ترین گروپ نے آخری وقت پر گورنمنٹ سے ڈیل کر لی، یا پیپلز پارٹی ہاتھ سے نکل گئی، یا مسلم لیگ کاف کے ساتھ بات چیت کمپلیٹ نہیں ہو سکی۔ تو یہ والے جواز نواز شریف صاحب نے شہباز صاحب سے کہا ہے کہ یہ والے جواز کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہوں گے، اور میرا یہ خیال ہے کہ جو گزشتہ دنوں کے اندر کچھ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان میں، اس نے بھی نواز شریف صاحب کو اس فیصلے کی طرف آنے پر تھوڑا سا مجبور کیا، اور خاص طور پر جو ذرائع بتاتے ہیں مسلم لیگ نون کے کہ جس طریقے سے بلاول صاحب نے گزشتہ 2-3 پریس کانفرنس کے اندر اور قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران جس طریقے سے اگریسولی انہوں نے مسلم لیگ نون کو پرٹیکولرلی نواز شریف صاحب کو ہٹ کیا، اس سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ یہ جو بلاول صاحب کی یہ جو سپیچز ہیں یہ بھی کسی نہ کسی گیم پلان کا حصہ ہیں، اور اسی گیم پلان کے تحت نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف اگر پیپلز پارٹی والوں سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں دیوار سے لگایا، ہم چیخیں بھی نہ۔ اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے اگر بات آئے تو وہ کہے یار میں کیا کر سکتا ہوں، میں ادھر سے بھی پھنسا ہوں ادھر سے بھی پھنسا ہوں، میں تو بڑی کوشش کی پارلیمنٹ میں لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی، لیکن میں ملا نہیں سکا۔ اور وہ جو مثالیتی فارمولہ تھا جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیا گیا تھا، میرا خیال ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو مثالیتی فارمولہ تھا وہ بھی شاید اب دھرے کا دھرا ہی رہ جائے گا فیوچر کے اندر، کیونکہ نواز شریف صاحب نے جس واضح اور دو ٹوک انداز میں ویٹو کی بات کی ہے اور اپنا فیصلہ ویٹو کے طور پر جو لفظ مجھے بتائے گئے کہ انہوں نے کہا جی میں آپ کے اس اجلاس میں جو اکثریتی رائے ہے میں اس کو ویٹو کرتا ہوں،
یعنی کہ جو رائے 80% مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے دی تھی اور جو واضح انداز میں انہوں نے مفاہمت کی بات کی تھی، تو انہوں نے اس رائے کو رد کر دیا اور یہ کہا کہ میں مزاحمت کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز رشید صاحب والی بات انہوں نے شاید سن لی کہ اگر ہمیں 10-12 سال بھی مزاحمت کے راستے پر چلنا پڑے تو ہمیں اس راستے پر چلنا چاہیے، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب یہ جب واضح طور پر اس کا 2 ٹوک اعلان تو obviously ہونا باقی ہے، لیکن یہ پیغام تو پہنچا دیا گیا ہے، اور جیسے ہی یہ اعلان ہوگا تو مریم صاحبہ کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا، اور نواز شریف صاحب کے بھی ٹویٹر ہینڈلز ایکٹیویٹ ہو جائیں گے، اور پھر دوبارہ سے ہم ایک اگریسو پولیٹکس دیکھیں گے مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ اور اگر ہم سیاسی مجبوریوں سے ہٹ کے، کیونکہ میں خود بھی یہ چاہ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کی میری رائے بھی آپ کے سامنے اس حد تک تو موجود ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کر اقتدار میں نہیں آیا جا سکتا، ہمیں اس سے سپیس لینی ہے، پش کیا جا سکتا ہے، لیکن جو سپیس لینی ہے پاکستان کے اندر وہ اسی جگہ سے ملنی ہے۔ لہٰذا تھوڑا سا اگر اس معاملے میں کچھ سپیس لی جا سکتی ہے تو لینی چاہیے، لیکن نواز شریف صاحب کا یہ ماننا ہے کہ یہ سپیس ایسے نہیں ملے گی، سپیس کے لیے ہمیں اپنے لیے اور زیادہ اگریسولی جگہ بنانی پڑے گی، کیونکہ اگر ہم نے اس مرتبہ اپنے لیے وہ جگہ نہ بنائی تو پھر شاید ہمیں دوبارہ جگہ نہ ملے۔ تو اس کا مطلب میرا خیال ہے کہ اب بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو بھی تحریک عدم اعتماد کی صورت میں ایک چانس میرا خیال ہے مل گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مزاحمت کا بیانیہ ہے اس کو مزید جلا بخشنے کو، اس کو مزید طاقتور کرنے کو اور اس کو زیادہ پھیلانے کے لیے بھی نواز شریف صاحب کی طرف سے واضح ہدایات سامنے آ گئی ہیں۔ اب آپ کی چند محترم آراء پر بات کرتے ہیں۔ اعظم صاحب، محمد اعظم صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سندھ میں مداخلت نہ کرتی تو تحریک لبیک ہی پیپلز پارٹی کو اپسیٹ کر دیتی۔ یہ تو آپ کا کامنٹ ہی خاصا اپسیٹ کرنے والا ہے۔ سندھ کے اندر، خاص طور پر دیہی سندھ میں اس وقت بھی ذوالفقار علی بھٹو کا منترا موجود ہے، اور اس کو اگر ختم کرنا ہے تو اس کے لیے پیپلز پارٹی بڑی محنت کرنا پڑے گی، آلدو وہ کر بھی رہے ہیں، لیکن جو ہماری جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کو سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر کام کرنا پڑے گا، سندھ میں جا کر لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کر کے انہیں اپنا منشور، انہیں اپنا پروگرام اس سے اپنے ساتھ جوڑنا ہوگا، جو بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ جو ٹریڈیشنلی جو سندھ کے لوگ ہیں، میں نے جہاں تک جانتا ہوں، جہاں تک وزٹ کیا ہے، جہاں تک لوگوں سے ملا ہوں، ان کے دلوں میں آج بھی بھٹو بستا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہو یا نہ ہو، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس بات کو ڈیزرو کرے یا نہ کرے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ سندھ میں آج بھی ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا ووٹ بینک موجود ہے، جس کو کسی بھی صورت چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ غلام رسول صاحب کا فرمانا ہے، معظم بھائی، عمران شفقت صاحب نے اپنے ویلاگ میں بتا رہے تھے عمران شفقت صاحب اپنے ویلاگ میں بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب آئندہ 10 سال بھی اقتدار میں رہیں گے، اس کے بارے میں بتائیں۔ اس کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں غلام رسول صاحب، اس کے بارے میں تو عمران شفقت صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں، ان کے پاس ڈیفینیٹلی اس حوالے سے کوئی انفارمیشن ہوگی جو انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ میں ان کی انفارمیشن کو چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے ان کا وہ ویلاگ دیکھا بھی نہیں، اور نہ ہی مجھے پتا ہے کہ ان کا سورس آف انفارمیشن کیا ہے۔ اگر عمران صاحب نے ایسی بات کی ہے تو یقینی طور پر آپ ان کے کامنٹس کے سیکشن میں جا کر ان سے بات کریں۔ یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں کسی بھی جو ہمارے دوست ہیں، جو ویلاگس کرتے ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، ان کی کسی بھی رائے سے کو کنٹراڈکٹ کروں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ ایتھیکلی یہ بات درست ہوگی۔ جس کے جو ڈومین ہے اس کو اپنی انفارمیشن پر زیادہ انحصار، جس طرح میں نے بھی آپ سے یہ بات کی ہے، ویٹو والی بات، نواز شریف صاحب نے جو ویٹو کیا، تو اگر کوئی اور اس کو چیلنج کرتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، لیکن یہ جو انفارمیشن میری ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تو میں اس کو 10 جگہوں سے کنفرم کرنے کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو سیم از دا کیس مے بی ود عمران صاحب، انہوں نے بھی ڈیفینیٹلی اگر ان کے پاس یہ انفارمیشن کہیں نہ کہیں سے آئی ہے تو انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس بارے میں آپ عمران صاحب سے ہی رابطہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، وہی اس کے اچھے ڈاکٹر ہیں، وہی آپ کو اس کے بارے میں بتا سکیں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔